बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे अम्मा का रवैया काफ़ी मशकूक लगा, लेकिन न चाहते हुए भी मैं वहाँ से उठी और चेंज करने के बाद चुपचाप सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो वो कमरे में तो क्या घर में ही मौजूद नहीं थी। कल रात को अम्मा का रवैया याद करते मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ख़ुद को मजबूत बनाते हुए मैं उठी, फ्रेश हुई और तैयार हुई। अगला झटका मुझे तब लगा जो मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरी अम्मा कहीं नहीं थी। मेरा दिल जैसे बंद होने को था। अम्मा का ये बेगानों वाला सलूक और अब सुबह उठते ही उनका यूं गायब हो जाना। मैंने पड़ोसन के घर से अम्मा के नंबर पर कॉल मिलाई, जो कुछ देर बाद उठा ली गई। अम्मा के पास छोटा सा बटन वाला मोबाइल था, जो किसी फैमिली ने बच्चे के खतने पर अम्मा के कहने पर उन्हें लेकर दिया था, ताकि हम माँ बेटी एक दूसरे से राब्ते में रह सके। मैंने अम्मा से पूछा कि वो कहाँ हैं, तो कहने लगी कि कुछ काम था इसलिए जल्दी आ गई हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन सब्र के घूंट बढ़ती मैं चुप कर गई। कल रात भी वो लेट आई थी और आज भी। मैं जानती थी कि अम्मा को क्या काम होगा। अम्मा को मैं जितना इस काम से रोकती थी, बाज रखने की कोशिश करती थी, वो उतना ही अपनी मनमानी करती थी। आज मेरी अम्मा फिर से किसी बच्चे का खतना करने जा रही थी। मैं नज़रें चुराए कमरे में बंद हो गई थी। अभी कल ही साथ वाली आंटी अपने ख़ानदान के किसी लड़के का बता रही थी कि उसकी शादी हो चुकी है, मगर उसकी औलाद नहीं हो रही थी। उसकी शादी को वो मुश्किल साल भर हुआ था कि उसकी बीवी से उसका झगड़ा हो गया था। उसकी बीवी का कहना था कि वो नामर्द है। ये झगड़ा पूरे ख़ानदान के सामने हुआ था। लड़का तब से ही घर से निकल गया था और 3 दिन गुजर चुके थे, मगर नहीं लौटा था। वो आंटी उदास सी बता रही थी और यहाँ अम्मा और मैं नज़रें चुराए शर्मिंदा से बैठे हुए थे। उस आंटी के जाते ही मैंने अम्मा से खूब लड़ाई की थी, लेकिन अम्मा और मैं दोनों जानती थी उस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ। उस लड़के के पैदा होने पर उसकी खतना भी मेरी अम्मा ने की थी। जब मुझ पर यह राज खुला तो मैं सदमे से गूंग रह गई। मुझे ऐसा लग रहा था ज़मीन मेरे कदमों से सिरक गई हो या आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। ऐसा तो कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने क्या, ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जब ये राज खुलेगा, हकीकत सबके सामने आएगी, तो कैसी क़यामत बर्पा होगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा था, तभी तो मैं अंदर से लरस गई थी। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं लाख चाह कर भी अपने चेहरे के तासुरात नहीं छुपा रही थी, मगर मुझे ये राज ही रखना था। इस राज को अपने सीने में दफन करना था। जब तक ये बात छुप सकती थी, मैं अपनी तरफ से इस बात को छुपाने की कोशिश करती, मगर ऐसे राज कहाँ छुपते हैं। एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाते हैं। मगर इससे पहले कि किसी को इस बात का इल्म हो जाता, मुझे इस बात की तह तक पहुँचना था। अम्मी की शुरू से एक आदत रही है। अम्मा किसी स्कूल जाने वाले बच्चे को पकड़कर एक सफ़े में जिन जिन बच्चों का खतना करती थी, उनके और उनके वालिदैन के नाम लिखवाती थी और वो कागज़ अपने पास संभाल कर रखती थी, ताकि उनको याद रहे कि उन्होंने कितने बच्चों का खतना किया। जब मैं बड़ी हुई तो मुझसे लिखवाती आई थी। यही बात तो अब मेरे लिए परेशानी का बायस थी कि उन 1300 बच्चों की लिस्ट में आधे से ज़्यादा बच्चे जवान होकर नामर्द बने थे। तब अम्मा नई नई ये काम सीख रही थी, क्योंकि मेरे बचपन में ही मेरे अब्बा वफ़ात पा गए थे। अम्मा से पहले मेरे अब्बा यही काम किया करते थे। अब्बा को सब इज्जत की निगाह से देखते थे। जब अब्बा नहीं रहे तो अम्मा के पास घर चलाने का और कोई तजुर्बा नहीं था, और अम्मा ने अब्बा के देखा देखी यही काम शुरू किया। तो लोग अक्सर पीठ पीछे अम्मा का मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये मर्दों के करने के काम है, औरतों के करने के नहीं। आंटी उस लड़के की दास्तान सुनाकर जा चुकी थी और मैं अम्मा को देख रही थी। अम्मा नज़रें चुराकर वहाँ से चली गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। अम्मा ने आज तक जिसका भी खतना किया था वो नामर्द निकला था। मैं हर बार इसी तरह अम्मा से नाराज़ होती थी, मगर अम्मा बज़िद थी कि इस काम के अलावा कुछ नहीं आता मुझे और मैं यही काम कर सकती हूँ। मैं अम्मा से बहुत बार तंग आकर पूछ चुकी थी कि आखिर इस बात की क्या वजह है कि वो जिसका भी खतना करती है वो नामर्द निकलता है। आखिर ऐसा क्या मसला हो जाता है। अम्मा ऐसा क्या करती थी। मेरी इतनी लड़ाई करने के बावजूद अम्मा उसकी परवाह किए बगैर आज फिर किसी बच्चे की पैदाइश पर उसके घर अपना काम करने जा चुकी थी। मैं जानती थी अब तक के 1300 बच्चों में अब एक और बच्चा भी शामिल हो चुका था, जो जवान होकर मेरी अम्मा की वजह से नामर्द साबित होता। जब मैं यही बहस अम्मा से करती तो अम्मा मुझे उल्टा सुनाने लग जाती कि तुमने कहा वो 1300 लड़के देखे, मैंने खुद कभी उन्हें ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखा। ये झूठ है, कोई मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है। और दुख तो इस बात का है कि मेरी बेटी को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। मैं जानती थी अम्मा का इशारा तस्लीम खाला की तरफ था। हकीकत भी यही थी कि मुझसे ये बातें तस्लीम खाला ने कही थी। अम्मा ने मेरे जहन में ऐसी बातें डाली थी। तस्लीम खाला
ہمارے محلے میں رہتی تھی اور شروع سے ہی اماں سے کھار کھاتی آئی تھیں۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ امی کیوں اچھا کماتی اور اچھا کھاتی ہے۔ اماں واپس آئیں تو ہمیشہ کی طرح سینے سے تر تھیں اور ان کے ہاتھ اڑے ہوئے تھے۔ ہر بار جب اماں آتی تھی ان کی یہی حالت ہوتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی اماں کی یہ حالت نہ جانے کیوں ہوتی تھی۔ میں نے اماں کو پانی دیا اور خود کھانا بنانے چلی گئی۔ اماں نے رات کو کھانا کھاتے ہوئے بتایا کہ کل ہی انہیں کسی اور گھر میں بھی جانا ہے۔ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا اور انہوں نے خود ختنے کے لیے اماں کو خاص بلاوا بھیجا تھا۔ اماں ایک بار ختنہ کرنے کے بعد ہمیشہ ہفتہ بھر عجیب حالت میں مبتلا رہتی تھی اور انہیں ہلکا ہلکا بخار بھی ہوا رہتا تھا۔ اماں پریشان تھی کہ اب وہاں کیسے جائیں گی۔ میں جو اماں سے ناراض تھی، اماں کی حالت دیکھ کر بے ساختہ انہیں مشورہ دیا اور کہا کہ آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں، آپ کی حالت بہتر نہیں ہے، کسی پرائے گھر میں جا کر بیمار پڑ جانے سے اچھا ہے انسان گھر میں رہے۔ میرے مشورے پر اماں نے فوری نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میرے روکنے پر اماں نے جو جواب دیا تھا وہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے بولی کہ میں ان لوگوں کو انکار نہیں کر سکتی، چاہے میں بستر پر پڑی ہوئی ہوں، مگر وہ بلا لی تو میں ان کے بلاوے پر ضرور جاؤں گی۔ میں اماں کے الفاظ پر حیران رہ گئی تھی۔ ایسی کیا مجبوری تھی بھلا اماں کی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا کہ ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی؟ میرے سوال پر اماں بولی وہ لوگ بہت امیر ہیں اور باقاعدہ فنکشن کر کے ختنہ کرواتے ہیں، اس کے بدلے وہ مجھے پیسے بھی بہت دیں گے اور سونے کی بالیاں بھی۔ اماں کو وہ بالیاں چاہیے تھیں۔ مجھے اماں کی لالچ سے شدید الجھن ہوتی تھی۔ وہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنی بیماری اور حالت کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور میں چاہتی تھی وہ بس گھر بیٹھ جائیں۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں اماں سے کہا کہ اماں اتنی لالچ کا کیا فائدہ ہوگا جبکہ آپ کی صحت بھی اچھی نہیں ہے، ان سونے کی بالیوں کا آپ کیا کریں گی؟ میری بات پر اماں مسکرانے لگی اور امید سے بولی کہ وہ بالیاں میں تمہیں جہیز میں دوں گی۔ اماں کی بات پر میرا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ میری بڑھتی عمر کے ساتھ اب میرا رشتہ ہو جانا مشکل تھا اور اماں میری شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اماں جانے لگی تو پہلی دفعہ میں اماں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے اماں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے ان کی حالت کی وجہ سے یہ بھی بھول گیا کہ میں ہمیشہ اماں کے اس کام کے خلاف ہو رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اماں کو وہاں بہت عزت دی جا رہی تھی۔ ہمیں بہت عزت سے بٹھایا گیا اور ہمارے لیے بہت شاہانہ اہتمام کیا گیا تھا۔ اماں اس عزت پر پھولیں نہیں سما رہی تھی، جبکہ میرے لیے یہ شرمندگی کا باعث تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ چائے پانی کے بعد ہمیں ایک کمرے میں لے جا کر انہوں نے اماں کو بچہ لا کر دیا تھا۔ وہاں میں پہلی دفعہ اماں کو یہ کام کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اماں کی مدد کے خیال سے مجھے ان کے پاس رکنا پڑا تھا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ چند منٹ کا کام ہوگا اور ہم واپس چلے جائیں گے، مگر اس روز اماں کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اماں نے جو کچھ اس معصوم بچے کے ساتھ کیا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میری حالت بری طرح بگڑنے لگی تھی۔ میں بھی اماں کی طرح بری طرح کپکپانے لگی تھی، کیونکہ جو کچھ اماں ان بچوں کے ساتھ کرتی تھی وہ دیکھ کر کسی کی بھی یہی حالت ہو سکتی تھی۔ میرا نام زنیرہ ہے اور میری اماں کا نام بلقیس ہے۔ ہمارے گھر میں بس ہم دو ہی فرد رہتے تھے۔ دراصل میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ابا میرے بچپن میں ہی دنیا سے جا چکے تھے اور اماں بیوگی کے بعد سے بچوں کے ختنے کرنے کا کام کر کے گھر چلا رہی تھی۔ میں نے جب سے شعور سنبھالا تھا میں اماں کے اس کاروبار سے شرمندہ ہوتی تھی۔ جب اسکول جانا شروع کیا تو بچے بھی میرا مذاق اڑانے لگتے تھے۔ اماں کا کاروبار میرے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا تھا۔ اس شرمندگی اور سب کے طنز سن سن کر میں اکیلی رہنے لگی تھی۔ میری کوئی دوست نہیں بنی تھی۔ میری زندگی عام بچوں کی نسبت بہت مشکل گزر رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کے لیے اماں کو بلوا لیتے تھے، مگر بعد میں وہی سب اماں پر ہنستے تھے کہ اماں کو عورتوں والا کوئی کام نہیں ملا تھا، کمائی کے لیے صرف یہی سب رہ گیا تھا، انوکھی عورت ہے، بے شرم ہے، عجیب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاید اماں یہ باتیں انسنی کر دیتی تھی، مگر میں یہ سب سن کر افسردہ ہوتی رہتی تھی۔ کچھ بڑی ہوئی تو میں نے لوگوں کے سامنے جانا چھوڑ دیا۔ کوئی انجان ہمارے گھر آتا تو میں کمرے میں جا چھپتی تھی۔ ایسا کر کے آہستہ آہستہ میرے جوان ہونے تک گاؤں کے بہت سے لوگ مجھے اب نہیں پہچانتے تھے۔ بس ہمارے گھر کے قریب قریب والے چند گھروں کا آنا جانا تھا اور بس وہی لوگ مجھے جانتے تھے۔ میں اب لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگی تھی۔ گھر کی چار دیواری سے نکلنا اب ڈرانے لگتا تھا اور اب میں بھی اس تنہائی کی عادی ہو گئی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کرتی اور اماں میرے لیے ردی والے سے پرانے رسالے لاتی تھی۔ فارغ وقت میں وہی رسالے پڑھتی تھی جن کو پڑھنے سے مجھے بہت خوشی ملتی تھی۔ میں بہت حسین خوبصورت لڑکی تھی، مگر غربت اور اماں کی اس کمائی کے ذریعے کی وجہ سے کوئی بھی میرا رشتہ نہیں مانگ رہا تھا۔ لوگ رشتہ داری گانٹنے کے لیے ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے،
کم سے کم میرا نظریہ تو یہی تھا کہ اماں کی وجہ سے میری شادی نہیں ہوئی۔ گاؤں میں لڑکے لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے، اور ایک میں تھی جو ابھی تک کنواری بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میری عمر بھی اب 30 کا ہنسا عبور کرنے والی تھی۔ 30 کے ہونے کے بعد تو میری شادی کی آخری امید بھی دم توڑ دے گی۔ یہاں پر 16-17 برس کی عمر میں لڑکیاں بچے کی اماں بن جایا کرتی تھیں۔ وقت گزرنے لگا اور وہ بچے جن کے ختنے اماں نے کیے تھے جوان ہونے لگے، اور ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی تھیں، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ ہر وہ بچہ جو اماں کے ہاتھ لگا تھا وہ سب کے سب نامرد تھے۔ شاید لوگوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا تھا، مگر میں ہر ایک بچے کو اچھے سے جانتی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اس کی وجہ اماں ہے، وہ کچھ تو ایسا کرتی تھی کہ بچہ نامرد ثابت ہو جاتا تھا۔ میں نے جب اس بات کا احساس اماں کو دلایا تو وہ پہلے تو انکار کرنے کی کوشش کرنے لگی اور مجھے سمجھانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر میں بضد رہی تو اماں بری طرح رونے لگی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں وجہ جاننا چاہتی تھی، مگر اماں نے زبان نہ کھولنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں آدھا سچ جان گئی تھی اور اماں نے پورا سچ کبھی نہیں بتایا، مگر اب ہم دونوں جانتی تھی کہ سب نامرد لڑکوں کی اس حالت کی ذمہ دار اماں تھی۔ اب ہم جس لڑکے کے بارے میں ایسا کچھ سنتے ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگتی تھی۔ میں ان حالات سے اب تھکنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو بہت منایا کہ وہ اب یہ کام چھوڑ دیں اور گھر بیٹھیں۔ میں جوان تھی، میں لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتی تھی۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ آگے بھی نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ گاؤں میں سب چھوٹی عمر میں شادی کر لیا کرتے تھے۔ میں نے بہت شرمندگی جھیلی تھی۔ میں سلائی سیکھنے کی کوشش کرنے لگی، اماں کو منایا اور اپنی حالت کا احساس دلایا، مگر اماں نہیں مانی۔ وہ نہ جانے کتنے لڑکوں کو برباد کر چکی تھی، اور افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اماں آج تک یہی کام کر رہی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ اماں کو منانا بیکار ہے تو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب کوشش بھی بیکار رہی تو میں نے لڑائی کر کے دیکھ لی۔ کچھ عرصہ تو میں نے اماں سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اماں میری ناراضگی سے بہت تنگ ہوتی تھی، مگر اپنا کام چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے جب ایک روز روتے ہوئے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے تو ماں افسردہ ہو گئی اور مجھے اپنے اس کام کرنے کے پیچھے کی کہانی بتانے لگی۔ میں اماں کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے ابا کو فالج ہوا تو وہ جو مزدوری کر کے روکھی سوکھی چلا رہے تھے وہ بھی بند ہو گیا۔ ان کی اماں مریض عورت تھی جو کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے گھر میں غربت اتنی تھی کہ کئی دن فاقوں میں گزر جاتے، مگر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اماں کی 3 اور بہنیں بھی تھیں اور چھوٹی بہن اتنی چھوٹی تھی کہ دودھ پر پل رہی تھی۔ ایک بار اسی طرح ان کے گھر 3 دن سے کھانے پینے کا کچھ نہیں بچا تھا۔ چھوٹی سارا دن دودھ کے لیے روتی رہتی تھی۔ ارد گرد والوں سے اتنا ادار لے لیا تھا کہ اب لوگ ان کو دیکھتے ہی بیزاری سے اپنے دروازے بند کر لیتے تھے۔ بھوک نے سب کو نڈال کر دیا تھا۔ تیسرا دن ہوا تو وہ سب خوش خلق لیے نڈال پڑے تھے، اور چھوٹی بہن جو مسلسل 2 دن سے دودھ کے لیے رو رہی تھی، تیسری رات وہ بھی بالکل خاموش ہوگی۔ سب کی حالت اتنی ناگفتبا ہو گئی کہ کسی نے اٹھ کر اسے دیکھا تک نہیں، بلکہ اس کے چپ ہو جانے پر شکر کیا کہ وہ صبر کر چکی ہے۔ پوری رات وہ چپ پڑی رہی، اور صبح ہوئی تو اماں کی ایک بہن دبے پاؤں نظر بچا کر اپنے ساتھ والوں کے گھر گھس گئی اور ان کے کچن میں بنی تازہ روٹی چرا کر گھر بھاگ آئی۔ ان سب بہنوں نے اسی ایک روٹی کو چھین کر کھایا، اور اماں کی ماں نے ایک نوالا روٹی کا لے کر پانی میں بھگو کر نرم کرتے ہوئے چھوٹی کو گود میں اٹھایا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ چھوٹی کو بھی نرم روٹی کھلا دے تاکہ اس کی بھوک مٹ سکے، مگر جب بچی کو اٹھایا تو بالکل ہی اکڑی پڑی تھی۔ اماں بیٹی کو اکڑا ہوا پا کر غم سے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ بہنیں جلدی سے چھوٹی بہن کو اٹھا کر بہت دور گاؤں کے اکلوتے کلینک کی طرف بھاگی۔ وہاں ایک حکیم بیٹھتا تھا جو پورے گاؤں والوں کا علاج کرتا تھا۔ حکیم نے ان بہنوں کو دیکھا تو ان پر ترس کھا کر چھوٹی بہن کو چیک کیا۔ حکیم صاحب نے چونک کر اس لاغر سرد بچی کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی باقی 4 معصوم بچیوں کو، جو امید سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ ان کی بہن کو ٹھیک کر دے گا، مگر حکیم نے ان کے سروں پر دھماکہ کیا تھا کہ ان کی بہن مر چکی ہے اور اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ وہ بہنیں غم و صدمے سے پاگل ہونے لگی تھیں۔ چھوٹی رات سے ہی مر چکی تھی اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ بھوک اور غم سے ان سب کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ سب ان کو ترس اور ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چھوٹی بچی کے مرنے پر ارد گرد والوں نے کچھ وقت تو ان پر ترس کھا کر کھلایا پلایا، مگر وہ سب بھی اتنے امیر نہ تھے کہ ساری عمر ان سب کو بٹھا کر کھلاتے۔ الٹا کچھ عرصے بعد جو سب قرض دے چکے تھے وہ اپنے پیسے مانگنے لگے۔ ہمت کر کے قرض کے پیسوں کے بدلے ان سب بہنوں نے ان سب لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کوئی حساب نہیں رکھا اور ان بہنوں سے اپنی گھروں کے کام کرواتے رہ گئے۔ وہ جوان ہونے تک لوگوں کے گھر کام کرتی رہی۔ پھر ان حالات سے تنگ آ کر ایک بہن گھر سے بھاگ گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی۔ باقی بہنوں نے اب لوگوں کو
جواب دے دیا کہ ان کے چند دانے کب کے پورے ہو چکے۔ لوگ ان پر تھو تھو کرنے لگے تھے۔ وہ بہنیں بہت خوبصورت تھیں، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد گاؤں کے عیاش فطرت بوڑھوں کے رشتے آئے اور 2 بڑی بہنوں کی شادیاں اسی طرح کر دی گئیں۔ ہمارے یہاں آدمیوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی تھی، بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے کہ نہیں۔ ان کے ابا اس دوران وفات پا گئے تھے۔ جب اماں بچ گئی تھی تب اماں بھی ایک روز خاموشی سے مر گئی۔ اماں کی موت پر ان کی دور پڑے کی کوئی کزن آئی تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے اماں کو پسند کر لیا اور سادگی سے نکاح پڑھا کر اپنے ساتھ دوسرے گاؤں لے گئی۔ وہ لوگ بھی امیر نہ تھے، مگر وہاں 3 وقت کا کھانا میسر تھا۔ اماں کے حالات تھوڑی بہتر ہوئے تھے کہ میرے پیدا ہونے کے چند ماہ بعد میرے ابا مر گئے اور اماں پر پھر سے وہی وقت آ گیا۔ وہ غربت سے گھبرائی ہوئی تھی، جس عورت نے لوگوں کے گھروں میں بے دام غلامی کی طرح کام کیا تھا۔ اس کے بعد بھوک بھی سہی اور ذلت بھی سہی۔ اس عورت کے لیے ختنے کرنے والا یہ کام، جس میں اتنا پیسہ تھا کہ گھر میں اچھا کھانا پینا ہو گیا ہو، ان کے لیے بہت باعزت کام تھا۔ میں اماں کی کہانی سن کر رونے لگی، اماں کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے ہی ذلت کی زندگی جی ہے، مگر اماں نے ذلت کے ساتھ بھوک اور غم بھی جھیلے تھے۔ میں نے کبھی اماں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا اماں کو جب یہ کام صحیح سے آتا نہیں تھا تو کرتی کیوں تھی، کیونکہ اماں ڈری ہوئی تھی بھوک سے، بدحالی سے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہیں کوئی کام نہ ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی، جیسے ان کی بہن مر گئی تھی۔ بچپن کے خوف جب ذہن میں بیٹھ جائے تو ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اماں کو یقین تھا کہ میری شادی ضرور ہوگی اور وہ میرے لیے پیسے جمع کرتی تھی تاکہ میں ان کی طرح غربت کی زندگی نہ جیوں۔ اب اماں صرف میری زندگی آسان کرنے کے لیے یہ سب جھیل رہی تھی۔ میں اماں کے لیے غمزدہ تھی۔ مجھے اس بچے کی حالت یاد آئی جو بہت تکلیف میں تھا اور اس کا بہت خون بہہ رہا تھا۔ اماں مفلسی سے ڈر کر یہ کام کر تو رہی تھی، مگر انہیں کبھی طریقہ نہیں آیا تھا۔ وہ بچوں کو اتنا زخمی کر بیٹھتی تھی کہ پھر خون روکنے کے لیے بھاری مرہم پٹی کر کے اپنا برم رکھ لیتی تھی۔ ہر بار اسی غلطی کی وجہ سے وہ بچوں کا نقصان کر بیٹھتی تھی۔ پہلے ابا اور اماں ہی یہ کام کرتے آئے تھے تو لوگوں کو اماں کی غلطی کا پتہ نہیں چل پاتا تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ نے اماں کا برم رکھا ہوا تھا۔ میں اب اماں کو کچھ نہیں کہتی تھی، اور ایک روز میں حیران رہ گئی جب مجھے اماں نے خوشی خوشی یہ بات بتائی کہ ہمارے ہی محلے کے 2 لڑکے جن کا ختنہ اماں نے کیا تھا وہ دونوں باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ بے شک شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، غلط کو صحیح کرنے کی طاقت بھی وہی رکھتا ہے۔ شاید اسی نے اماں کے لیے رزق کا صحیح ذریعہ رکھا، کیونکہ وہ کبھی اپنے بندوں کو بھوکا نہیں مارتا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا ہی دیا کرتا ہے۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میں نے سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا، تبھی سب صحیح ہونے لگا تھا۔ اس روز میرا اماں کے ساتھ جانا میری قسمت بدل گیا تھا۔ اس کھاتے پیتے گھر میں ایک مرد رہتا تھا جو رشتے میں اس بچے کا تایا تھا۔ وہ کمائی کے چکر میں اب تک کما رہا تھا اور اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے پسند کر بیٹھا تھا۔ اس نے جب میرا رشتہ بھیجا تو اماں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہوں نے جٹ میرا رشتہ قبول کیا اور جلد از جلد میری شادی کر دی۔ میرا شوہر فیاض بہت اچھا انسان تھا۔ وہ 40 سال کا تھا، مجھ سے 10 سال بڑا، مگر اتنا بڑا لگتا نہیں تھا۔ وہ شادی کے اگلے ہی روز اماں کو بھی زبردستی اپنے گھر لے آیا تھا کہ آپ اکیلی کیسے رہیں گی، آپ کی بیٹی کو بھی ہر وقت آپ کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں نے اماں کا کام چھڑوا دیا تھا کیونکہ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی میری اماں نے بچپن سے مشکل وقت گزارا ہے، بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، اور میں چاہتی تھی اب وہ عمر کے اس حصے میں آرام کریں اور ساری تکلیفیں بھول جائیں۔ اماں ہمارے پاس آ کر ہمیں ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اب ہم دونوں فیاض کے ساتھ خوش رہتی تھیں، مگر مجھے آج بھی اکثر اماں کا ماضی یاد آ جائے تو رونا آ جاتا ہے۔ ایسے تو ماں باپ بہت مقدس ہستیاں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے سکون کی خوشی کے لیے ہر کام کر جاتے ہیں، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ان کے ہی کام کو حقیر اور برا سمجھنے لگتی ہے۔ ماں باپ اپنے والد کے پیٹ پالنے کے لیے، ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہر چھوٹا بڑا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر اولاد کو ان کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تو ماں باپ کو ہی کھڑی کھوٹی سناتے ہیں اور ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ والدین نے کتنی مشکلیں سہیں مگر اپنی اولاد پر آنچ نہیں آنے دی۔ خود بھوکا سو جاتے ہیں مگر اولاد کو بھوکا رہنے نہیں دیتے۔ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کی قربانیاں، ان کا ایثار فراموش کر دیتی ہیں۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے، جیسا میں نے اپنی ماں کو غلط سمجھا، ان کے کام سے نفرت کی، ان کا دل دکھایا، خدا را آپ ایسا نہ کیجیے گا۔ اپنے والدین کی قدر کیجیے جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ ان پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔